वेलकम टू न्यूज़ दरिया ड्रीम्स। पाकिस्तान की आला अदलिया में इस्लाहात के हवाले से जुडिशल पैकेज आज कौमी असम्बली के इजलास में पेश नहीं हो सका। इस मुजवज़ा जुडिशल पैकेज की सबसे हैरान कुन बात यह है कि जजेस की उम्र के हवाले से आईनी तरमीम हुकूमत के बजाय अपोजिशन रुकन असम्बली पेश कर सकते हैं। असम्बली इजलास के एजेंडा के मुताबिक JUIF के रुकन असम्बली नूर आलम खान ने आज आला अदलिया में इस्लाहात का बिल पेश करना था, लेकिन कोरम की वजह से इजलास अब जुमे तक मुलतवी कर दिया गया है। JUIF एक जानिब तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिला रही है तो दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान की चंद दिन कबल सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात भी रंग लाती नजर आ रही है। अगर JUIF हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए अपना कांधा दे देती है तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी सियासी शिकस्त होगी। जुडिशल पैकेज के हवाले से गुज़िश्ता हफ्ते साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने हमारे प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया था कि हुकूमत सीनियरिटी का असूल बदल कर सीनियर 5 में से किसी एक जज को चीफ जस्टिस बनाने से मुतालिक आईनी तरमीम करने जा रही है। दिस इज ऑलमोस्ट अ वीक अगो। जरा देखिए उन्होंने क्या कहा था। एक तो फायज ईसा साहब को हम रख लें, एक्सटेंशन दे दें, दैट्स प्लान ए। एग्जैक्टली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लाएंगे। एक बात हो रही है कि ये जो फैसला आया है फायज ईसा साहब का, उसके बाद वो कह रहे हैं फायज ईसा साहब की अब एक्सटेंशन इज आउट ऑफ द कार्ड्स, और उसको अल्टरनेट क्या किया जा रहा है कि हम सीनियरिटी प्रिंसिपल खत्म कर देंगे। मंसूर अली शाह साहब को हमने चीफ जस्टिस नहीं बनने देना, और हम एक अमेंडमेंट लेके आएंगे कि जिसमें 5 सीनियर मोस्ट जजेस में से किसी को भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो बना सकेगा। You're saying कि constitutional amendment will suggest political pick and choose हो सकते हैं। political pick and choose। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने एक TV प्रोग्राम में कहा कि अदलिया से जैसे फैसले आ रहे हैं तो आईनी तरमीम मुल्क की ज़रूरत है, उन्हें भी देखिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम लाने की खबरों की तरदीद नहीं की और कहा है कि आईनी तरमीम हुकूमत के अलावा कोई रुकन असम्बली ज़ाती हैसियत में ला सकता है और हम हर चीज़ को 100% रद्द नहीं कर सकते, उन्हें भी देखिए। मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये होगा या नहीं होगा, शायद इसीलिए जो सीक्रेसी है अराउंड दिस होल ऑपरेशन उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स हुए हैं। मौलाना फजल रहमान ने सदर जरदारी के बाद आज एक और अहम मुलाकात की। हुकूमत के एक और इत्तेहादी चौधरी शुजात हुसैन से मौलाना की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान का कहना था कि आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई, लेकिन हुकूमत ने अभी तक किसी तरमीम के लिए हमसे मदद नहीं मांगी। लेट्स वॉच मौलाना फजल रहमान। तो अगर में हो रही है, और अगर पर मैं यकीन नहीं रखता जब तक हमारे सामने कोई वाज़ेह एजेंडा नहीं लाएगा, कोई वाज़ेह तजवीज़ नहीं लाएगा तो तभी हम रद्द अमल देंगे। अभी तक किसी ने कोई हमसे बात नहीं। जरदारी साहब ज़रूर तशरीफ़ लाए हैं और वो पहले भी आते रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद पहली मरतबा तो हमने उनको भाइयों की तरह बड़े एहतराम के साथ रिसीव किया है। हमारे पास कुछ लम्हे उन्होंने गुजारे हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि कोई तजवीज़ दी हो या हुकूमत के पास कोई तजवीज़ हो या वो हमारी हासिल कर रहे हों, ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हैं कि एक फुल स्विंग के अंदर सियासत का बाजार गर्म है, मुलाकात पर मुलाकात हो रही है। ऐसे में तहरीक इंसाफ का तमाम फोकस अगर इन आईनी मामलात पर होना चाहिए था, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ को एक्सटर्नल और इंटरनल बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद जलसा 8 सितंबर को होने का इम्कान है, लेकिन इस जलसे के इनेकाद पर भी शकूक व शुबहात है। हुकूमत की जानिब से बार बार ये दावा किया जाता है कि तहरीक इंसाफ उनकी मर्जी के बगैर जलसा नहीं कर सकती। गवर्नर KP बार बार कह रहे हैं कि हम चाहेंगे तो उसी वक्त तहरीक इंसाफ दीगर सूबों में जलसा कर सकेगी। लेट्स वॉच फैसल करीम कुंडी। सीएम साहब ने कहा था कि लोड शेडिंग का मसला नहीं हुआ तो मैं तरबेला का स्विच ऑफ कर दूंगा। अब मैं उनको कहता हूँ कि तगड़े हो जाएं, स्विच ऑफ करें तरबेला का। उनके पास अगर गाड़ी नहीं है तो गाड़ी हम दे देते हैं, अगर उनके ड्राइवर को रास्ता मालूम नहीं है तो हम वो ड्राइवर भी देते हैं, उनको रास्ते बता दें, लेकिन थोड़ी सी गैरत कर लें। हर जगह हमारी जो है वो बदनामी न करें। कभी कहता है किसी का बाप मुझे जलसा करने से नहीं रोक सकता, तो कौन सा डैडी आ गया था जिसने आपको कहा कि जलसा नहीं करेंगे? जलसा देखें जब होता है, अब तरनौल में जलसा था, आपने वहाँ पे कोई स्टेज देखा, आपने वहाँ पे कोई कुर्सियां देखी, आपने वहाँ पर कोई इंतजाम देखे? कोई इंतजाम नहीं थे, क्योंकि जलसा ही नहीं होना था, पहले से कोई चीज थी नहीं। अगले दिन जलसा था और रात जो बिल्कुल खामोशी थी। लिहाजा अब जब हम चाहेंगे तो जलसा होगा, चाहे वो सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, इस्लामाबाद में हो या पंजाब में, हमारे बगैर ये जलसी भी नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद जलसा क्यों मुलतवी किया, ये एक बड़ा सवाल सिर्फ बाहर के लोग ही नहीं पूछ रहे, PTI के अंदर भी मुख्तलिफ वर्जन्स हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कल एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया
کہ اسلام آباد جلسہ ملتوی کروانے کے لیے ان سے اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا تھا. لیٹس واچ دیٹ. رابطہ ہوا یا نہیں ہوا, جلسہ کیوں ملتوی ہوا, پہلے تو یہی ڈیبیٹ تھی انٹرنلی پی ٹی آئی میں, لیکن اسلام آباد جلسے سے قبل تحریک انصاف میں اندرونی اختلافات بڑھنے کی اطلاعات ہیں. عارف علوی کی سربراہی میں مفاہمتی کمیٹی پارٹی اختلافات کم کروانے کی کوشش کر رہی ہے. حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور پارٹی جلد کئی دھڑوں میں بکھر جائے گی, لیکن اس بات کی تردید کی ہے پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر نے. لیٹس واچ کے بیرسٹر گوہر نے کیا کہا ہے. کے پی کے میں پی ٹی آئی میں اختلافات بڑھ رہے ہیں. آج عاطف خان اور ارباب عالمگیر کو پارٹی عہدوں سے ہٹا دیا گیا کیونکہ وہ شکیل خان کی حمایت کر رہے تھے. یہ اختلافات کیوں بڑھ رہے ہیں, ایک تھوڑا سا ریکیپ. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے اراکین اسمبلی عاطف خان اور شیر علی ارباب کو پارٹی عہدوں سے ہٹا دیا. عاطف خان نے پی ٹی آئی پشاور ریجن کے صدر جبکہ شیر علی ارباب ضلع پشاور کے صدر تھے. عاطف خان نے برطرف وزیر شکیل خان کے حق میں ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا. شیر علی ارباب نے وزیر اعلیٰ پر اعتماد سے متعلق اقرار نامے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا. عاطف خان کی جگہ ارباب عاصم کو پی ٹی آئی پشاور ریجن کا صدر مقرر کیا گیا ہے, جبکہ عرفان سلیم کو پی ٹی آئی ضلع پشاور کا صدر اور شہاب ایڈوکیٹ کو جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے. شکیل خان کے حق میں بیان دینے پر علی امین گنڈاپور نے رکن قومی اسمبلی جنید اکبر کو فوکل پرسن برائے اراکین قومی اسمبلی کے عہدے سے ہٹا دیا تھا. سو دس از واٹ آل ہیپنڈ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت شاندانہ گلزار صاحبہ, تھینک یو سو مچ, اینڈ ارباب شیر علی, لیٹ می کریکٹ دا نیم, تھینک یو سو مچ ٹو بوتھ آف یو. سو کس سے آغاز کریں, آپ سے پوچھ لوں پہلے ایک اوور آل لک کہ پارٹی اس وقت آپ کو کس طرح کدھر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں اوور آل تو یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد سے بڑے بڑے ہیرو, بڑے بڑے نام, ہیرے کہوں گی, ہیرو تو نہیں ہیرے, پارٹی پریس کانفرنس کر کے چلے گئے, چھوڑ کے چلے گئے. جی پارٹی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے, جی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, جی بربادی ہو گئی, عمران خان کا تو بیڑا غرق ہو گیا, ہمارے بچوں کو مارا اٹھارا, اور عورتوں کے ساتھ, ہم سب کے ساتھ جو 1 سال کیا, ایک اللہ کو پتہ. پارٹی ٹوٹی, پاپولیرٹی کہاں سے کہاں چلے گئی. 47% پہ کھڑے تھے, ان جھوٹوں نے بتایا تھا امریکہ کو کہ جی 7% پہ خان جب VONC ہو رہا تھا, ووٹ آف نو کانفیڈنس, وہ تب 47% تھا, اس کو 7 بتا دیا تھا, اب 87% پہ چلی گئی ہے. یہ جو حربہ کرتے ہیں نا, ان کے پاس اور کوئی نیوز ہے ہی نہیں. وہ یاد ہے وولف, the boy who cried wolf, آپ ایک دفعہ ایک جھوٹ اتنا بولتے ہو, وہ چیز پھر ماننے والی ہوتے نہیں. دوسری بات, چلے پارٹی نے ایک اور بات کہ پارٹی پھر بھی الیکشن جیت گئی, دیکھیں لیکن ٹوٹی تو آگے بھی جیتے جب لوگ گئے ہیں تو پارٹی ٹوٹے گی. ناٹ ایٹ آل. دیکھیں پارٹی عمران خان ہے اور خان پارٹی ہے, بس دیٹ از سمپل. جو بندہ, میں یہ کہوں گی آپ کو, لیٹس پٹ اٹ دس وے, جو بندہ خان کے خلاف ہے, چاہے وہ چھپا ہے چاہے وہ کھلا ہے, وہ پارٹی نہیں ہے. سمپل از دیٹ. یہ واحد پارٹی جس میں جب کوئی چلا جاتا ہے ہمیں نقصان نہیں ہوتا, ہمیں فائدہ ہوتا ہے. کیا کر رہے ہیں عارف علوی صاحب کو, کیا ٹاسک دیا گیا ہے؟ اگر پارٹی انٹیکٹ ہے تو what is he doing? I have no idea. جو میں تو عارف علوی صاحب سے ملی اس ہفتے, ان کی مسز سے بھی ملی ہوں, میری والدہ, ہم ساری فیملی ملی ہے, بٹ ہم سے انہوں نے کوئی سیاسی بات ایسی نہیں کی کہ میں کہہ سکوں کہ مجھے کوئی ایڈوائس دے, بلکہ میں تو چاہتی تھی کہ تھوڑا کوئی لاہ عمل بتائیں, کچھ سمجھائیں, کیا کریں. میں ہوں بے صبری. صاحب آپ تو خود ناراضگی کا اظہار کرتی رہی ہیں, آپ کہتی رہی ہیں خان کا گروپ ہے, ایک دوسرا گروپ ہے. You have said this on record. کوئی پرائیویٹلی مجھے نہیں بتایا آپ نے, میں آپ کو بتاتی ہوں, بتایا. میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ پی ٹی آئی میں ہمیشہ 2 گروپ ہوں گے, تھے بھی ہوں گے. ایک پرو خان ہوگا اور ایک پرو فیئر ہوگا. جو ڈریں گے وہ کبھی ہمارے نہیں ہوں گے. وہ شاید ابھی بھی بیٹھے ہوں, پہلے بھی تھے, آگے بھی ہوں گے. دیکھیں یہ فرشتوں پیغمبروں کی پارٹی نہیں ہے, یہ انسانوں کی پارٹی ہے. اور جس قسم کا پریشر پی ٹی آئی نے برداشت کیا پچھلے 2 سال میں, ہمت ہے ان کی. خان صاحب نے بھی یہی کہا, بائی دی وے یہ جو کچھ بھگوڑے تھے, کہتے کچھ لوگ تو گئے تھے جن پہ تشدد ہوا, ان کی بیویوں پہ, بچوں پہ, اور اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو خان نے کہا ان کی الگ کیسز میں کنسیڈر کروں گا. اور جو لوگ پارٹی مستی سے چھوڑ کے گئے, یا فائلوں سے چھوڑ کے گئے, یا وقت کا تقاضا دیکھ کے گئے, وہ ایک ڈفرنٹ کیس ہے. آل آئی ایم سیئنگ اس کی پی ٹی آئی ویئر اے ڈیموکریٹک پارٹی, ہماری ڈس ایگریمنٹس ہوتی رہیں گی. میرے اپنے سگے بھائی جن کو میں کہتی ہوں, یا شیر افضل ہو گیا, شہریار ہو گیا, شیر علی ہو گیا, علی محمد ہو گیا, میں ان سے صحیح لڑائیاں کرتی ہوں. آپ پارلیمانی پارٹی میں کبھی بیٹھے, وی آر ناٹ شیپ کہ جی بس یہ آرڈر آ گیا اور یہ مان لو. خان لیڈر ہے, اس کی ہر بات سر آنکھوں پہ, اس کے علاوہ ساری پوزیشن ہولڈرز ہیں, عزت سب کی کرتے ہیں, بات سب کی نہیں مانتے. سو شیر علی ارباب صاحب, آپ پرو فیئر ہیں یا پرو خان ہیں؟ پرو فیئر. انہوں نے ابھی بتایا کہ 2 گروپ ہیں پی ٹی آئی میں, ایک پرو فیئر ہے, ایک پرو خان ہے. This is what you said. Absolutely, yeah.
میں پرو آئیڈیالوجی ہوں. اچھا دیکھیں, اوکے, ویری ویل سیڈ. سو یو سینگ کہ چاہے ہو سکتا ہے کہ خان صاحب بھی آئیڈیالوجی سے ادھر ادھر ہو جائیں, یو ول اسٹے ود آئیڈیالوجی. دیکھیں بیسکلی ایک چیز ارلیئر آپ نے سوال پوچھا نا کہ پارٹی ٹوٹ گئی ہے. پی ٹی آئی از اے پولیٹیکل جگرناٹ. اٹ از سچ اے ہیوج پارٹی کہ اس میں سے 10, 20, 30, 40 لوگ چلے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اب ذرا ہمارا پارلیمانی پارٹی دیکھ لیں, میجورٹی آر فرسٹ ٹائمرز. لیکن آپ تو نہیں چلے گئے, آپ کو تو ہٹایا انہوں نے. ہاں نہیں, وہ دیٹ از انٹرنل, وہ الگ بات ہے, اس پہ بھی میں آتا ہوں. سو مطلب یہ ہے. اچھا دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اختلافات ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ باہر کے لیے اندر کیا ہے. باہر کے اوپر when it is our struggle for democracy, for rule of law, constitution, then we are all on the same page. When it is against the PDM and the establishment and all of them, پھر ہم ایک ساتھ ہیں. اندر چیزیں چلتی رہتی ہیں. سیاسی پارٹی ہے, ہزاروں لاکھوں سٹیک ہولڈرز ہیں, سب کے ایک مفاد تو نہیں ہو سکتے نا. دوسرا جو آپ نے کہا ریموول کے اوپر, یہ بھی روٹین میٹرز ہیں, پارٹی میں لوگ آتے جاتے ہیں, بٹ یہ ہے. But isn't this discipline violation کہ آپ کو وزیر اعلیٰ نے منع کیا یا آپ کو کہا کہ کسی کے حق میں بیان نہ دیں اور پھر بھی وہ بیان دیا جائے؟ نہیں, اگر آپ دیکھیں, میں نے اگر کوئی ایک ٹویٹ کی تھی شکیل خان کے حق میں, تو کیا شکیل خان صاحب سے کیا مسئلہ ہے؟ پہلے تو یہ شکیل خان صاحب سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں, لیکن آپ نے ان کے حق میں ٹویٹ کی تو اس سے ہاں, وہ بیسکلی دیکھیں کالیگ ہیں ہمارے, اور دا ٹویٹ جو میں نے ٹیز کی تھی وہ یہ تھی کہ, اور دس واز بیفور کہ ان کو ہٹایا گیا, دس واز وے بیفور ان کو ہٹایا گیا, وہ یہ تھا کہ, اور ہم 9 مئی کے بعد 8 دفعہ شکیل خان اریسٹ ہوئے, اور انہوں نے جس طرح لیڈ کیا مالاکنڈ کو اور جنید اکبر صاحب نے, سو ان کا ہمیں نظر آ رہا تھا کہ سخت وقت میں یہ کھڑے تھے, پہلی بات. دوسری بات, شکیل خان کی CNW منسٹر تھے, اس سے پہلے 2-3 منسٹریں ملی ہیں. ہی ڈز ناٹ اون اے کار فار ہم سیلف, ٹھیک ہے. سو اے پرسن ہو از ان پالیٹکس, آپ ٹریڈیشنلی جب آدمی MPA بنتا ہے 6 مہینے میں اس کے طور طریقے, لباس, گاڑی, سارا کچھ بدل دیتے ہیں. 2-3 منسٹریوں کے بعد بھی اگر ایک بندے کے پاس اپنی گاڑی نہ ہو تو, اور جو ایشو آیا ہے یہ جو ان کا اور سیکرٹری کا سارا, اس پہ میرا یہ ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ اٹ از ناؤ ایک ایمبیزلمنٹ کا کیس ہے. اٹ شوڈ بی پراپرلی انویسٹیگیٹڈ, یا اس سے کہ میں سے بیان دوں, شاندانہ دے, کوئی اور دے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ میڈ اپ کیس ہے؟ No, I think it should be investigated by proper professional institutions such as NAB or any anti-corruption institution, تاکہ پتہ لگے, فیکٹ فائنڈ ہو, ذمہ داری فکس ہو, اور جو گناہ گار ہو اس کو سزا ملے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو پولیٹیکلی ادھر ادھر کھینچتے رہیں. ایک طرف جب آپ ابھی شاندانہ بھی بتا رہی ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پارٹی ہماری ہر بات برداشت کرتی ہے, کھلی بات ہوتی ہے, صرف رائے دینے پہ لوگوں کو ہٹایا جا رہا ہے. نہیں, دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں, وہ جو ایشو تھا بیسکلی, اٹ واز ان مائی کیس, آئی ایم ناٹ شیور 100% کہ مجھے کیوں ہٹایا گیا, بٹ آئی تھنک کیوں نہیں. اچھا, آپ بھی نہیں, میں بتا رہا ہوں, ہاں, لیکن ایشو یہ نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ اٹ واز اے ویری اسٹریسفل جاب, بیکاز آئی بیکیم دا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ 9 مئی کے بعد ان دا تھک آف تھنگس. سو فار اے ویری لانگ ٹائم جو تھا, آئی واز دا پریزیڈنٹ, اینڈ رسپانسبلٹی ٹیکس اٹس ٹول. سو ان دا سینس میرے لیے ایک ریلیف بھی ہے, بیکاز آئی ول فوکس مور آن مائی حلقہ and on governance issues in my halqa rather than leading the entire district. آپ دونوں کے حلقے بالکل نیبرنگ ہیں, دونوں پشاور سے ایمنیز ہیں. آپ بتائیں کہ exactly what did he do wrong, اور علیمہ خان صاحبہ وہاں پہ کیوں گئیں, کیا معاملات ہیں, کیا آپ لوگوں کو چیف منسٹر خیبر پختونخوا سے کوئی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے؟ دیکھیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو سوری, میں پلیز گو ہیڈ. بیسکلی ان سے میری فون پہ بات بھی ہوئی تھی, اور ان کو میں نے کلیئرلی کہا تھا کہ جی آپ کے اوپر مجھے اعتماد ہے. سو ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ کہیں میں دیکھ رہا تھا ناراض MNA, یہ ناراض MNA, کوئی ناراض واراض میں نہیں ہوں پارٹی سے. میرا جو ہے ریمووڈ MNA کر دیں. ہاں جی, ریمووڈ کر دیں. تو پارٹی کا عہدہ تو ہے, وہ تو آتی جاتی چیزیں. بٹ وی کین میک اے کریکشن. I had two positions. One was the district president, one was the chairman of party management cell, which is a constitutional institution within the party for the entire country. I still hold that position. So ایسی کوئی ناراضگی والی بات ہے نہیں. روٹین جو ہے آگے پیچھے ہوتے ہیں لوگ. The person who has replaced me, Irfan Salim, he's a die-hard worker of almost 97-2000 سے. So he's a good replacement, and I think اس میں ایسی کوئی وہ ہے نہیں.
اگین لاسٹ بات میں آپ کو بتاؤں, انٹرنلی اختلافات ہر پارٹی میں ہوتے ہیں. امپورٹنٹ از کہ آپ باہر کے لیے کیسے ہیں, اور باہر کے لیے ہم سب متحد ہیں اور ایک پیج پہ ہیں. رائٹ. سو علیمہ خان صاحبہ جب کے پی گئیں تو ایگزیکٹلی کیا ہوا وہاں پر؟ سو یہ تقریباً 1.5 سال سے یہ کام چل رہا تھا, بٹ ہیپ ہیزڈ. جب 9 مئی کے بعد ہمارے بچے شہید ہوئے, بہت ساری عورتیں بیوہ ہوئیں, لاٹ آف پیپل لاس دیئر سنز, تو اس اسنا میں یہ لوگ بہت بے بس تھے. بہت لوگ جب جیلوں سے نکلے ان کی نوکریاں ختم ہو چکی تھیں, ان کے گھر اجڑ چکے تھے, بہت ظلم ہوا. تو اس کے لیے ڈفرینٹ لوگوں نے ریہیبلیٹیشن سٹارٹ کی. ہمارے جو امریکہ میں بیٹھے ہیں ڈونرز, خان صاحب کے جو دوست ہیں, انہوں نے ذاتی طور پہ یہاں پہ آ کے لوگوں کے گھروں میں پیسے دیے تاکہ پھر یہ فورن فنڈنگ کا کوئی مسئلہ نہ بن جائے. آ کے لوگوں کو پیسے, بیواؤں کو, بچوں کو, معذوروں کو دیے. پھر جب علی امین سی ایم بنے تو پھر انہوں نے ایک نیا پروسیس سٹارٹ کیا, وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, ان سے پوچھے کیا ہو رہا ہے. میں ان سے ملتی تھی. پھر علیمہ خان نے یہ کیا کہ اس کو آرگنائز کیا پاکستان لیول پہ, کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ کس شہر میں کتنے قیدی تھے, کن کو گولیاں لگی, کن کی آنکھ گئی, کن کی ٹانگ. یہ تو ایک ایشو ہے, بٹ جو کہا گیا کہ انہوں نے جا کے کہا بھی کہ اب میں خود تحریک کو لیڈ کروں گی یا میں خود دیکھوں گی کے پی میں. وہ جب اسپیچ دیکھیں, جو اسپیچ ہو رہی تھی اس ٹائم پہ میں تھی نہیں, میں تو بعد میں پہنچی. خدیجہ شاہ بھی تھی. خدیجہ از فوکل پرسن فار دس, کیونکہ وہ خود جیل سے سال سے آئی ہیں بعد. آج نامینیٹ ہوئی ہیں ایک اور پوزیشن. ہاں ایگزیکٹلی, الحمدللہ. سو دے آر چینجز بینگ میڈ. بالکل بالکل, یہ روٹین چیزیں ہیں. لیکن جو خدیجہ کر رہی ہیں وہ الحمدللہ ایسے ایسے علاج کروا رہی ہیں ان ڈاکٹر سے جو کبھی یہ فری کرے بھی نہیں. اس طرح علیمہ آپا ایسے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کروائی جو پارٹی کو پتہ ہی نہیں تھا. ہمارے اور اتنے مسائل تھے, الیکشن کرو, یہ کرو, وہ کرو, فارم 47, فارم 45, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ. تو انہوں نے کیا کیا کہ چیریٹیبل چیز اسٹارٹ کی, اور یہ پشاور گئی تھی بات کرنے لوگوں سے. اٹ واز ویری نائس بنائن میٹنگ, اور ڈسکشن ہی ساری یہی ہوئی. اینڈ میں یہ اللہ ضرور یہ بات ہوئی کہ 8 ستمبر کو خان نے کہا ہے, یہ میں نے بھی سنا, کہ نکلنا ہے. جو بھی کہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ نکلو, وہ بات نہیں ماننی, آپ سب نے نکلنا ہے. خان صاحب کی یہ میسج ضرور علیمہ آپا نے دیا. اور جو گنڈا پور صاحب نے کہا کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اپروچ کیا گیا, بٹ ہی سیڈ نو. فار واٹ؟ کہ میں نہیں جا رہا آپ کا کوئی کانٹیکٹ کروانے کے لیے. ابھی ہم نے اسٹیٹمنٹ. جی جی بالکل. ہاں. سو کوئی آپ لوگوں کا جو رابطہ ہوا ہے, کیونکہ یو آر کلیمنگ کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ جلسہ آپ لوگوں نے کینسل کیا ہے, تو وہ پھر اعظم سواتی کے تھرو ہوا ہے. جو ہم نے سنی کہانی وہ یہ تھی, کیونکہ ہم سب کنفیوز تھے کہ کیا ہو رہا ہے. تیاری کی تھی, لوگ آ رہے تھے, گاڑیاں, سب کچھ ارینج ہو چکا تھا. ہمارے لوگ تو رات سے پہنچ گئے تھے 21 کی رات کو. ہم نے یہ سنا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کانٹیکٹ کیا یا علی امین کو یا ان کو سواتی صاحب کو, اور کہا گیا کہ یہ دوبارہ 9 مئی بن نہ جائے, یعنی جو پہلے فالس فلیگ ہوا تھا اب دوبارہ نہ ہو جائے, تو آپ اس کو ریکنسیڈر کریں. بٹ آئی تھنک علی امین اینڈ اعظم سواتی وہ ناٹ ولنگ ٹو میک دس ڈیسیجن دیم سیلفس. تو انہوں نے پھر خان سے اجازت مانگی کہ آپ کی کیا رائے ہے اس پہ, کیا کریں, کیونکہ اب تو سب کو کلیئر ہو گیا کہ 9 مئی کیوں کیا, کس لیے کیا. اٹ واز اے فیلئر, ملک کا بھی نقصان کیا, پی ٹی آئی کو بھی مزید پاپولر کر دیا. بٹ ناؤ وی کین کنفرم کہ رابطے آپ کے ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. اسٹیبلشمنٹ مطلب وارننگ کو اب I don't know. There are, دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. There are different levels جس کو آپ کہہ سکتے ہیں انگیجمنٹ کے لیے. اگر آپ کے پی گورنمنٹ کے ساتھ کریں تو there's an پورا ایک سیٹ اپ ہے اسٹیبلشمنٹ کا کے پی میں, اینڈ دے obviously will have to work closely with the کے پی گورنمنٹ on so many issues. ٹیررزم ہو گیا, باقی اس طرح کی چیزیں ہو گئیں, نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہو گئیں. سو وہاں پہ تو ایک انٹریکشن ہے, اور وہ ہوگی, بیکاز آپ نے you have to deliver for the public, اور اس کے لیے آپ نے یہ چیز کرنی ہے. دوسرا, اگر خان صاحب کی رہائی کی جہاں تک بات ہے اسپیسیفکلی, اس پہ ایز سچ کوئی نہ کوئی رابطہ اس طرح ہوا ہے, نہ ہم نے کسی کو اپروچ کیا کہ آئیں جی بیٹھیں خان صاحب کو رہا کر دیں. سو مچ آپ نے آج آ کے کلیئر کر دیا کہ آپ ناراض ابھی بھی نہیں ہیں. ایک پوزیشن گئی ہے, دوسری پوزیشن ابھی موجود ہے. وی ول ٹیک اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. آئینی ترمیم کے حوالے سے شاہناز گلزار صاحبہ, اتنا عرصہ گزارا آپ نے مولانا فضل الرحمان کو انگیج کرنے کے لیے, معاملات ٹھیک کرنے کے لیے, لیکن اب اگر وہ گورنمنٹ کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر اٹ مینس کہ یو اچیو نتھنگ. نہیں, وی اچیو پلینٹی. آئی تھنک فریحہ, آئی تھنک دیٹ کیا کہتے ہیں, جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو, ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, وہ ساری باتیں تو پانی میں چلی گئیں. سارے پاکستان نے دیکھ لیا, اور جن لوگوں نے اپنی سیاست ختم کر دی ہے, اگر JUIF جائے گی اس کرٹیکل جنکچر پہ پاکستان کی, مطلب جو حقیقی آزادی اگر نہ بھی کہیں, پاکستان میں جو انصاف کا نظام ہے, اگر وہ آپ نے اس طرح زور زبردستی توڑ مروڑ کے بدلنا ہی ہے کہ اپنی مرضی کے جج لے کے آنے ہیں,
تو پھر آئی تھنک مولانا صاحب تو مجھے بہت شارپ آدمی لگتے ہیں, وہ تو اپنی سیاست ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیں گے کہ صرف ان پی ڈی ایم والوں کو جنہوں نے پریزیڈنسی کی سیٹ بھی پرومس کی تھی وہ بھی نہیں دی, کچھ بھی نہیں دیا, اور استعمال کر کے پھر ان کو پھینک دیں گے. Right. So, Qamar Saab, thank you so much for being on the program. PMLN exactly agenda ہے کیا ان ترمیم کا؟ کسی ترمیم کا ابھی تک کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ایک شاید اپنا ججز کی جو تعداد کے حوالے سے ایک بات چل رہی تھی اور بہت عرصے سے چل رہی تھی, تو وہ اگر تمام جماعتوں نے اتفاق کیا تو اس میں اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ تو کوئی آئینی ترمیم اس وقت کارڈز پہ نہیں ہے. کہ آئینی ترمیم جے یو ایف کے رہنما نور عالم خان لانے جا رہے ہیں, اینڈ نور عالم خان صاحب نے بڑا پیوٹل کردار پیش کیا تھا جب کہ وی او این سی بھی ہو رہی تھی, اینڈ آبویسلی اس کی گریٹ نتائج نکلے ان کے ایکشنز کے. اس وقت پھر لگتا ہے کہ دے ول بی سم تھنگ بگ. جے یو آئی ایف کا کردار کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوبارہ الائنس ہو سکتا ہے گورنمنٹ کا اور جے یو آئی ایف کا؟ دیکھیں, جے یو آئی ایف نے تو بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم جو بھی کریں گے, کوئی تحریک چلائیں گے, کوئی فیصلہ کریں گے, تو وہ ہم اپنی شورا کی مشاورت سے اور خود کریں گے. جو آپ نے ابھی میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہہ دوں کہ ابھی جو آپ نے ذکر کیا نور عالم خان صاحب کا, جو کہ ابھی تک کوئی ایسی کنکریٹ چیز تو نہیں ہے, لیکن جو ایون پریس کی یا افواہیں بھی ہیں, وہ دے آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو اینی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, رادر دے آر ریلیٹڈ ٹو سم سارٹ آف جوڈیشل امینڈمنٹ, اور وہ قانون میں ہوگی. تو کیا وجہ ہے کہ اس میں پھر کلیئرٹی سے کیوں حکومتی وزراء ابھی تک نہیں کہہ سکے؟ کل خواجہ آصف صاحب سے سوال ہوا کہ آپ پھر کہہ دیں کہ نوٹیفیکیشن آنے جا رہا ہے, اور منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس ہونے جا رہے ہیں, حتمی طور پہ کیوں نہیں کہہ سکتی گورنمنٹ یہ بات؟ بالکل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جو اس وقت کا جو مروجہ روایات بھی ہیں اور آئین کے مطابق بھی, اس کے مطابق سینئر موسٹ جو جج ہوتا ہے وہ نیکسٹ چیف جسٹس, دس از اونلی فار سپریم کورٹ, ناٹ فار دا ہائی کورٹس. وہ تو اختیار ہے, لیکن یہاں پہ سپریم کورٹ میں, اور وہ ایسے ہی ہے. اب نوٹیفیکیشن کا ایک پروسیجر ہوتا ہے, وہ نوٹیفیکیشن کے لیے کوئی سیٹ رولز نہیں ہے, کوئی سیٹ ٹائم شیڈیول نہیں ہے, ٹائم فریم نہیں ہے کہ وہ 6 ہفتے پہلے ہو یا 12 ہفتے پہلے ہو. تو وہ روٹین میں ہو جائے گا, لیکن اس کی بنیاد پہ کچھ افواہوں کا جو بازار گرم ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. جو نور عالم خان صاحب کا جو میڈیا پہ یا کہیں وہ بھی محض ابھی تک افواہیں ہی ہیں چل رہی ہیں, لیکن وہ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو, وہ چونکہ اگر پیش بھی کریں گے تو دیٹ ول ناٹ بی فرام دا گورنمنٹ سائڈ. وہ تو پرائیویٹ ممبر کا بھی حق ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی بل لے کے آئے. ابھی جو اسلام آباد کے بلدیاتی قانون میں امینڈمنٹ ہوئی ہے, وہ بھی پرائیویٹ ممبر. آج کے دن قومی اسمبلی کے ایجنڈا پہ تھے نور عالم خان صاحب. جی وہ آج ٹیوزڈے تھا نا جی, تو ٹیوزڈے کو پرائیویٹ ممبرز ڈے پہ پرائیویٹ ممبرز اپنی لے کے آتے ہیں, اور اپنی امینڈمنٹس وہ کبھی پاس ہو جاتی ہیں, کبھی نہیں ہوتی. اگر اکثریت اسمبلی کے ممبرز کی اسے ساتھ دے تو وہ ویدر اٹ از این امینڈمنٹ یا ریزولوشن یا اینی ادر ایجنڈا, تو وہ پاس ہو جاتا ہے. اگر وہ نہ دے, مثلا اگر گورنمنٹ کی اگر ایسی کوئی ترمیم آتی ہے اور لیٹ سے نور عالم خان صاحب کی طرف سے یا کسی کی طرف سے بھی, تو آپ اس کو ووٹ دیں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کے خیال سے یہ ترمیم آنی چاہیے؟ آپ نے جب ترمیم کا کیا تو اس میں ایک بہت بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک کلاؤڈ آ گیا, ایک کنفیوژن آ گئی. جو نور عالم خان صاحب کی ہے دیٹ از اسٹرکٹلی ریلیٹڈ ٹو دا نمبر آف سپریم کورٹ ججز. تو وہ تو ہم سمجھتے ہیں, سارے سمجھتے ہیں, بلکہ خود عدالتیں یہ کہہ رہی ہیں, اور عدالت کے ججز نے بار بار بینچ سے کے پلیٹ فارم سے کہا, ناٹ اونلی سپیریئر جوڈیشری بٹ لوور جوڈیشری ایز ویل, کہ ججز کی تعداد کم ہے, جس کی وجہ سے کیسز کے انبار لگے ہوئے ہیں اور کامن مین جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. اور ٹھیک ہے, اگر اجازت دیں حارث نواز, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. ابھی بھی ہمیں کوئی کلیئر آنسر آپ نے دیکھا کہ نہیں ملا. ایک جو قسم کی سیکریسی ہے اراؤنڈ ایوری تھنگ, آنی ہے نہیں آنی ہے, ابہام ہے, وہ قصدن ہے یا ایکچولی ابھی کنفیوژن ہے اس حوالے سے گورنمنٹ میں؟ مجھے لگتا ہے کہ ان کے آپس میں ابھی تک جی
جی بگیری صاحب. دیکھیں بٹ آئی فیل کہ ابھی تک ان کا اپنا ڈیسائڈ نہیں ہو سکا. دیر میں بی سم ڈسکشنس اور لاسٹ منٹ چینجز اور دیر میں بی سم کنفیوژن بیکاز دے فیل اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ ڈیسیژن وچ دے گوئنگ ٹو ٹیک, پارلیمنٹ جو ٹیک کر رہی ہے. اور کیونکہ اگر اتنے ججز کی تعداد ہوتی ہے تو اسے دیکھنا یہ کہ پلڑا کس کی طرف جا رہا ہے. دیٹ از مور امپورٹنٹ. ظاہر جوڈیشل کمیشن کے تھرو آئیں گے ججز اور وہاں پر اب دیکھنا ہے کس طریقے سے آتے ہیں. دیٹ ول میٹر اے لاٹ. لیکن اس کے ساتھ بڑا امپرسنگ تھی کہ آج سب سے امپورٹنٹ بات تھا جو کل کوئٹہ میں انسیڈنٹ ہوا ہے. آئی تھاٹ کہ پارلیمنٹ ایک جوائنٹ سیشن کر کے اس کو ڈیبیٹ کر کے ایک جوائنٹ ریزولوشن لے کر آئیں گے ٹو ٹیل دا نیشن دیٹ دا ہول نیشن از جسٹ فوکسڈ ان ون ڈائریکشن کہ یہ کام ہم نے اب ٹیررزم بھی ختم کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو بھی آپ نے پولیٹیکل جو نیشنل پولیٹیکل پارٹی تھے ان سے کیسے بات کرنی ہے اور اس کو کیسے آگے لے کے چلے. اٹ سیریسلی افیکٹس پاکستان سیکورٹی, پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور پاکستان کی اکنامک اسٹیبلٹی. دیٹ واز ویری امپورٹنٹ, اس کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا. اور سیکنڈ اس میں دیکھیں جو پی ٹی آئی جو اور جو یہ ایف کہنا ہے جے یو آئی ایف, ان میں پی ٹی آئی نے سلیکٹنس دکھائی ہے. میں ایز اے سٹیزن پراپر پاکستانی کی بات کر رہا ہوں. اٹ واز ویری امپورٹنٹ فار دیم ٹو کیپ دا جے یو آئی ایف آن بورڈ ود دیم. آپ نے ڈیسیژن کینسل کیا جلسے کا, اس پہ بھی وہ ناراض ہوئے. وائی کوڈ یو ٹیک دم ان کانفیڈنس اینڈ یو کوڈ ہیو ٹیکن ڈیسیژن تاکہ مولانا فضل الرحمان از اے لنچ پن ایٹ دس ٹائم. کو بہت اسٹریٹ پاور ہے اور وہ انہوں نے مجھے لگتا ہے کھودی پریزیڈنٹ زرداری مل گئے ہیں, انہوں نے کوئی نہ کوئی ان کو ان سے انڈرسٹینڈنگ کر لی. میں آپ سے پوچھنے لگی کہ آئی ایم شیور آپ کو لگتا نہیں آپ کے پاس انفارمیشن ہے کیا ہوا ہے اپیرنٹلی اس میٹنگ میں جس میں رائفل بھی پیش کی گئی ہے. وہ تو آئی ایم شیور کہ انہوں نے اس کے جو انہوں نے ناراض کیا جے یو آئی کو پی ٹی آئی نے تو انہوں نے اس کو کیچ کرنے کی کوشش کی ہوگی. اٹس ویری obvious. And knowing زرداری صاحب ریکارڈ اس حوالے سے what do you think? I'm saying I'm sure he must have been over him. So ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ترمیم آتی ہیں تو جے یو آئی ایف کا ووٹ موسٹ پروبیبلی گورنمنٹ کے ساتھ چلا جائے گا. I'm 75% sure that it will go in favor of government. اب صدر صاحب کی ملاقات کے بعد اور they lost, انہوں نے جو اپنی تھی نا کشتی وہ اتنے نقصان کیا ہے. کسی حالت میں مولانا فضل الرحمان جیسے میل جل کر رہے تھے, وہ ان کی گریونسز تھے پی ایم این سے وعدہ خلافی کے, they could not catch. پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں پارٹی اس وقت پراپر لیڈر لیس ہے. اب آپ کی جو ٹیم ہے, میری بہن بیٹھی ہوئی ہیں, میں بالکل ادب سے بات کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ وہ دیکھنا یہ کہ یہ جو لائرز ہیں جو ٹیم ہے ہر ایک اب اپنے ایجنڈے مجھے لگتا ہے چل رہے ہیں. اندر کوئی بات ہوتی ہے, باہر کوئی بات نکلتی ہے. سو دے آر ویری فوکس کہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور لیڈرشپ کیسے چلنا چاہتے ہیں. اس کو اپنے آپ کو بیٹھ کے اسٹریٹجی بنائیں, دین دے شوڈ موو فارورڈ. بٹ سو فار اٹ لکس کہ یہ ابھی آپس میں ان کے کوئی تنازعات ہیں جس کی وجہ سے یہ وہ ڈیسیژن میکنگ میں لیک کر رہے ہیں. اینڈ کیونکہ آپ نے ذکر کیا ہے بلوچستان کے معاملات کا بھی, سو یقیناً اس کو میں انڈورس کروں گی کہ گورنمنٹ کی ایگزیکٹلی کیا پوزیشننگ ہونی چاہیے تھی اور ہمیں کیا پوزیشننگ نظر آئی ہے. لیکن جو ان کا فوکس ہے اب صحیح کہہ رہے ہیں قمر صاحب کہ ابھی تو یہ ایک ہیر سے ہی سمجھ لیجئے, لیکن خبروں روز چل رہی ہیں, ہیڈ لائن چل رہی ہیں. آج 9 بجے کے خبرنامے میں یہی باتیں چلی ہیں. سو کوئی ڈینائل نہیں آتا گورنمنٹ کی طرف سے. دے ڈو ناٹ سے کہ ہم ایسا نہیں کرنے جا رہے. لیکن جب اگر ججز کی تعداد بڑھنے جا رہی ہے اور اگر اس کے ساتھ ساتھ دیگر ترامیم آتی ہیں تو چیف جسٹس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے. ڈو یو تھنک مقتدر حلقے اس حوالے سے بالکل ان کا کوئی اوپینین نہیں ہے بیرسٹر صاحب, بریگیڈیئر صاحب؟ دیکھیں یہ آپ ڈپینڈ کرتا ہے جو یہ تعداد بڑھ رہی ہے اٹ ول ہیو سرٹن کونوٹیشنز اور یہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کی فیور میں ہوگا. اور پارلیمنٹ اس سٹیج پہ لے کے آتی ہے, کوئی امینڈمنٹ بھی لے کر آتی ہے, ایون ایکسٹینشن چیف جسٹس کی آتی ہے, تو جب میجورٹی ایک سائڈ پہ بہتر ہو جائے گی دین دے آر گوئنگ ٹو برنگ اٹ. جو مجھے اندازہ لگتا ہے, میری اپنی انالیسس ہے, تو اس وقت یہ ان کو فیور ہوگی. پھر منصور صاحب کی جو ایک ابھی لگ رہا تھا کہ پلٹ کس سائڈ پہ جا رہا ہے وہ کافی نیوٹرلائز ہو جائے. رائٹ. سو شہباز صاحب بڑی ڈیٹیل میں ہم نے فرسٹ سیگمنٹ میں آپ کی جو معاملات ہیں ان پہ بات کی. آبویسلی آپ نے یہی کہنا ہے کہ ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے, بٹ وہ ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر ہے آپ کی پولیٹیکل ڈیسیژننگ میں, چاہے وہ ڈیلنگ آف دا جلسہ ہو, چاہے مولانا فضل الرحمان کے جانے کا ہو. ابھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں مولانا جا نہیں رہے, جا چکے ہیں. سو isn't this a political loss for you? دیکھیں یہ بہت ذرا ہارش بات ہوگی لیکن سچ یہی ہے, خان صاحب کے ساتھ جو آتا ہے وہ اپنی سیاست چمکانے آتا ہے. یہ ہمیشہ سے ایسے ہے, ابھی کی بات نہیں ہے. 27 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ آئے گئے فاؤنڈنگ ممبروں میں, فلانا ممبروں میں, لیکن جب سخت وقت آیا, جو آج سے 2 سال پہلے کی میں بات کر رہی ہوں, ووٹ آف نو کانفرنس پہ آپ نے دیکھا کہ ایک ایک بندہ جھڑتا گیا.
کچھ لوگ مجبوریوں سے اور کچھ لوگ مستی سے. ابھی بھی جو یہ الائنس ہونے جا رہا تھا, الحمدللہ ہمارا تو بہت بڑا ووٹ بینک ہے پاکستان میں. فریم میں آپ کو بتاؤں, میرا اپنا جو ووٹ پڑا ہے, مطلب میرے جو کالگ ارباب شیر علی آپ سے بات کر رہے تھے, ہم سب کو تقریباً ہر پارٹی سے ووٹ پڑا ہے, صرف پی ٹی آئی سے نہیں پڑا. اس لیے ہماری مارجز اتنی بڑی بڑی تھی, 2.5 لاکھ, 1.5 لاکھ, 2 لاکھ. یہ کیوں پڑا؟ کیونکہ لوگ تنگ آ گئے سچویشن سے. تو اگر مولانا صاحب آئے, اچکزئی صاحب آئے, مینگل صاحب آئے, آگے بھی آ سکتے ہیں, جی ڈی اے ہے اور کتنے لوگ ہیں, جماعت اسلامی ہے, جو بھی آئے گا وہ ہمیں مدد کرنے نہیں آ رہا. really doesn't matter کہ وہ کیوں آ رہے ہیں, آپ نے انکیش کرنا ہے اس کو. آپ نے پولیٹیکلی وہ ہمیں انکیش کریں, ہم انہیں انکیش نہیں کریں, وہ ہمیں انکیش کر رہے ہیں. کیونکہ تو پھر آپ کی پولیٹیکل, جیسے انہوں نے ورڈ یوز کیا کہ آپ سلیکنس ہو گئی, آپ کو نہیں ویجیلنٹ ہونا چاہیے, آپ کو نہیں پولیٹیکلی. دیکھیں JYF آپ استعمال ہوتے جاتے ہیں, وہ استعمال کیے چلے جاتے ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں, as I said right in the beginning, I said کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی پاپولرٹی 87% پہ چلی گئی ہے. جس نے جو ہمارے ساتھ کرنا تھا, جو ظلم کرنا تھا, جو بھی کرنا تھا, استعمال کرنا تھا, وہ انہی پہ پڑ رہا ہے. پارٹی کے مختلف حصے ہو جائیں, سب لڑتے رہیں, It hardly matters. آپ کے لیڈر جیل میں رہیں, what difference does it make that you are popular? No, it's not about popular. دیکھیں, یہ جو ساری جج کو چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے, سپریم کورٹ پیک کرنے کی بات ہو رہی ہے, امریکہ میں بھی ایکسپیریمنٹس ہو چکے, پیک دا کورٹ, یہ کرو, وہ کرو, اس کو ایکسٹینشن دو, اس کو ایکسٹینشن دو. یہ ساری چیزیں پہلے بھی, یہ پرانی پلے بک ہے CIA کی, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ ہو چکا ہے. اب امریکہ اس وقت ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے, پہلے ہمیں فیلڈ اسٹیٹ کہا جاتا تھا. آپ چین کے انفراسٹرکچر کو دیکھیں, امریکہ کے دیکھ لیں. اس وقت پاکستان میں جو بھی ہو رہا ہے, اس میں عمران خان کا اور PTI کا 1% نقصان نہیں ہے. آپ خان کے ورکر دیکھ لیں, آپ خان کے MNAs دیکھ لیں, MPAs دیکھ لیں, آپ سینیٹرز دیکھ لیں. جس تکلیفوں سے ڈاکٹر یاسمین راشد بیٹھی ہوئی ہیں, عمر چیمہ بیٹھا ہے, اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اس وقت ہمارے ساتھ یا PTI کے ساتھ برا کرے گا, یا ہمیں استعمال کرے گا, یا دھوکہ دے گا, یا ڈرامہ کرے گا, نقصان اس کا ہے, ہمارا نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں. راجہ کمال اسلام صاحب, 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے آپ کو اگر آپ نے یہ ترمیم لانی ہے. آپ کو اپوزیشن جماعتوں میں PTI کے علاوہ سب سے اہم JUIF ہے, جو کہ سینٹ میں بھی آپ کی 2/3 اکثریت مکمل کر دے گی. سو جو ایک کنفیوژن ابھی نظر آ رہی ہے, وہ اسی لیے ہے کہ بات چیت ابھی ہو رہی ہے بیک گراؤنڈ میں. پرووائیڈڈ کے ترامیم گورنمنٹ لائے گی. دیکھیں, جب گورنمنٹ کی طرف سے ترامیم آتی ہیں تو منسٹری آف لاء سے پھر کیبنٹ, بنیادی چیز ہے کہ گورنمنٹ کا بل پہلے کیبنٹ سے اپروو ہوتا ہے. اگر وہ سٹیج آئے گی تو پھر ساری چیزوں کے بارے میں سوچا جائے گا. ابھی تو یہ وہ ساری کہانی ہے, جیسے ابھی ہم گفتگو سن رہے تھے کہ ججز کو پیک کرنا, ایکسٹینشن دینا, اور سورسز جو ہیں وہ ان ساری ریومرز کی وہ بھی یہی ہیں کہ ایک سپیکولیٹ کر دینا, تخیل کی بنیاد پہ آگے کا کہہ دینا کہ جی یہ ملے ہوئے ہیں, یہ یوں کریں گے, یہ فلاں کریں گے. تو یہاں سے ہی یہی وہ سورس ہے بنیادی طور پر جو کہ افواہوں کو جنم دیتی ہے, اور اس کی بنیاد پہ ایک انسرٹینٹی. آپ نے خود فرمایا کہ جی 9 بجے کے خبر نامے سے لے کر پچھلے 15-20 دن سے, یعنی آپ تصور کریں کہ ٹیکنوکریٹس کی جو مثلا وائس چانسلرز ہیں وہاں پر ان کی ایج لمٹ 65 ایئرز ہے 2017 سے. تو اب وہ ان کو اس کو بڑھانے کی بات کی گئی کہ ڈیو ٹو ڈیتھ آف گڈ ہیومن ریسورس کے اس کو 65 کی بار کو ریموو کیا جائے, اور وہ تھرو اے نوٹیفیکیشن ہوا تھا گورنمنٹ رولز میں ترمیم. تو وہاں سے اس کو پھیلایا گیا, جنم لیا کہ جی سپریم کورٹ کے ججز کی. تو ابھی تک تو ایسی کوئی چیز کارڈز پہ نہیں ہے. جب آئے گی تو پھر ہم اس پہ رائے بھی دیں گے, اس کو ڈسکس بھی کریں گے, اس کے پروس اینڈ کونس بھی بیان کریں گے. لیکن اس وقت تو کہنا اور تخیل کی بنیاد پہ کہنا کہ اف اور اینڈ بٹس کی بنیاد پہ کہنا, میرا خیال ہے کہ یہ مکیری صاحب, آج کیبنٹ نے آپریشن عزم استحکام کے لیے 20 ارب روپے کی منظوری دے دی ہے. کیا بہتر نہ ہوتا ہے کہ جب آپریشن عزم استحکام کا اعلان کیا گیا تھا اس وقت جو ایک کنفیوژن پھیلائی گئی, جس قدر کوشش کی گئی کہ یہ متنازع ہو جائے, اگر یہ نہ ہوتا تو آج بلوچستان کے میں یہ تمام معاملات نہ ہوتے؟ بالکل, آئی تھنک اگر اس وقت جب اناؤنس کیا تھا تو اس کے پروز اینڈ کون ڈسکس کر لینے چاہیے تھے, اور آپ نے اس کو کلیئر کر دینا تھا کہ واٹ از عزم استحکام. کیا یہ نیا آپریشن ہے یا یہ صرف اس کی کیپیسٹی امپروو کر کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پہلے چل رہا ہے وہی جو ابھی تک یہی ہے. اس پہ ان کے جدید آلات دیں گے, تھوڑی سی ان کی کیپیبلٹی بڑھائیں گے, فورینزک ٹیسٹنگ بہتر کریں گے, اسمگل گاڑیوں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے گی وہ کر لیں گے,
اس طرح کی کمیونیکیشن بہتر کریں گے، یہ چیزیں ہیں. لیکن یہ اس کے لیے سب سے اہم بات اس وقت آئی فیل کہ یہ اسمبلی میں ایک یہاں سے ریزولوشن دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان قوم ایک ہے، دے وانٹ آپریشن. لیکن کیونکہ اس میں کے پی کے کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں دے آر ناٹ آن بورڈ، جبکہ سب سے زیادہ افیکٹ کے پی کے اور بلوچستان ہوتا ہے. یہ دیکھنے کی بات ہے. ایسے موقع کے اوپر جو بھی حالات ہوئے ہیں اس کے لیے دہشت گرد تو فوج مار رہی ہے، مارتی رہے گی، شہادتیں دیتی رہے گی. بٹ اف یو وانٹ ٹو ایلیمینیٹ ٹیررزم once for all from the country, the whole nation will But have to stand آج behind it. انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے. ایز اے فارمر انٹیریئر منسٹر یور سیلف ڈو یو تھنک اٹس اے سیریس اسٹیٹمنٹ؟ نہیں، آئی تھنک یہ اسٹیٹمنٹ ایسی آئی پرسنلی فیل کہ ود آل ریسپیکٹ ٹو موزن نقوی کے نہیں دینی چاہیے. اگر آپ نے اتنا بڑا لاس کیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یو نیڈ elaborate comprehensive planning and strategy. Indeed. Brigadier Saab, Shanana Sahiba and Qamar Saab, thank you so much for being on the program. ہم ایک بریک لیں گے. اس کے بعد اشرف شریف شہید کے قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بننے جا رہا ہے کہ نہیں؟ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. اشرف شریف شہید کے قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا. آج کی سماعت میں یہ تاثر ملا کہ شاید جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکے گا. ایک تاثر ضرور یہ قائم ہوا جب ہم نے رپورٹر سے بات کی. اشرف شریف شہید کے قاتل کو 2 سال ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا، لیکن پاکستان میں تاحال ان کو انصاف نہیں مل پا رہا. کینیا کی عدالت نے جویریہ صدیق جو کہ ان کی اہلیہ ہیں، ان کی درخواست پر اپنی ہی پولیس کو چارج شیٹ کر دیا. لیکن یہ ایک بدقسمت حقیقت ہے کہ پاکستان کی عدلیہ بدستور واضح فیصلے کرنے سے گریز کر رہی ہے. سپریم کورٹ نے اس معاملے پر از خود نوٹس لیا، تاحال ہمیں وہاں سے بھی کوئی نتیجہ نکلتا ہوا نظر نہیں آیا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے ہوا کیا اس پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں. اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ کینیا حکومت کے ساتھ معاہدہ ہونا ہے. کینیا حکومت کی جانب سے کسی حد تک رسائی دے دی گئی تھی، جس کے بعد فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تیار کی گئی. جب رپورٹ پبلک ہوئی تو کینیا حکومت نے ناراضگی کا اظہار کیا اور رسائی ختم کر دی. اٹارنی جنرل نے بتایا کہ کینیا کے ساتھ معاہدے کا ڈرافٹ کیبنٹ نے منظور کر لیا ہے، جو کہ اب کینیا بھیجا جائے گا. اشرف شریف شہید کے معاملے میں 2 پاکستانیوں کو شامل تفتیش کیا گیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ درخواست جوڈیشل کمیشن سے متعلق ہے، جو معاہدہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس پر پاکستان کا کیا موقف ہے. اٹارنی جنرل نے بتایا کہ سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ تشکیل دیا جا چکا. کیس گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد سنا جائے گا. چیف جسٹس نے کہا کہ اگر پاکستان میں جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو کیا کینیا میں وہ تحقیقات کر بھی سکیں گے؟ کینیا کے حکام تو کمیشن کے سامنے پیش ہونے کے پابند ہی نہیں ہے. اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہوگا. کینیا کے ساتھ معاہدے کے بعد بھی مشکلات ہوں گی. کل مرحوم اشرف شریف اور دیگر صحافیوں کے خلاف جو متعدد مقدمات کے اندراج کے خلاف درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کیا. اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ اشرف شریف کے خلاف ایک الزام میں درج متعدد ایف آئی آرز قانون کی نظر میں برقرار رکھنے کے قابل نہیں ہیں. جسٹس محسن اختر نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ اشرف شریف کو ارباب اختیار کی جانب سے غیر منصفانہ ہریسمنٹ کا سامنا تھا. اشرف شریف کے خلاف تحقیقات کے لیے صرف ایک ایف آئی آر کو درست سمجھا جانا چاہیے تھا. جب ریاستی اداروں کی جانب سے ایف آئی آر درج کرا لی جائے تو ملزم کو حفاظت فراہم کی جانی چاہیے. دیگر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ جویریہ صدیق موجود ہیں اینڈ مظہر عباس صاحب سینئر جرنلسٹ بھی ہمیں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو فار بینگ آن دا پروگرام. جویریہ، آپ مسلسل اسٹرگل کر رہی ہے. یو ڈن ہیوج کنٹریبیوشن ایز ویل. آپ کی برتھ ڈے والے دن کینیا کی عدالت سے فیصلہ آیا، لیکن پاکستان کی عدالت سے کیا امید ہے آپ کو؟ میں بہت مایوس ہوں پاکستانی عدالتوں سے. جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوا، ویسے تو جسٹس فائز عیسیٰ کے دور میں ہمارا کیس لگا ہی نہیں، لیکن جب لگا تو ہمیں یہ بتایا گیا، میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی کمرہ عدالت میں، تو یہ کہا گیا غلطی سے کیس لگ گیا ہے. اس کے بعد جو کل فیصلہ آیا، مجھے اس سے بھی مایوسی ہوئی کہ معاملہ جو ہے وہ ایک کمیشن کی طرف جو ہے وہ بھیج دیا گیا. مجھے نہیں پتا کہ صحافیوں کا کوئی کمیشن حکومت کی سربراہی میں کوئی بنا ہوا ہے، اور ایسے کسی کمیشن سے مجھے انصاف مل بھی نہیں سکتا. ہم ایک ہی استدعا کر رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے تاکہ اشرف شریف پہ جو یہاں پہ جنہوں نے مقدمات درج کرائے، انہیں ہراساں کیا، دھمکیاں دیں، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو سکے. کینیا کے اندر تو کیس چل رہا ہے میرا، تو
تو کینیا کی جو جوڈیشری ہے وہ پھر بھی کچھ کر رہی ہے، لیکن پاکستان کی جوڈیشری شاید جس طرح بھٹو صاحب کو انصاف دیا ہے تو شاید اتنے سال ابھی لگیں گے کہ ارشد شریف کو بھی یا اس کے اہل خانہ کو جو ہے وہ انصاف دے سکیں. آئی ایم ویری ہارٹ بروکن ود آل دس ڈیسیجنز جو ابھی آ رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے. میں اس پہ بہت افسردہ ہوں. آئی ایم ریئلی سوری ٹو نو دیٹ. مظہر عباس صاحب، ارشد شریف کی شہادت کو 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ نہ تو ایف آئی آر اس طریقے سے درج کروائی گئی اکارڈنگ ٹو دا فیملی، 2 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے رپورٹ بنائی لیکن ایک اور جے آئی ٹی بنا دی گئی، اور سپریم کورٹ بھی کچھ نہیں کر سکی اب تک. اب اگر جوڈیشل کمیشن بن بھی جائے تو واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ مظہر عباس صاحب، کین یو ہیئر می؟ جی، مظہر عباس صاحب سے دوبارہ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جویہ صاحبہ، جو ہم نے دیکھا کہ کینین عدالت نے کیس کی تحقیقات مکمل کرنے کا حکم بھی سنایا تھا، سو کیا ابھی کینیا میں مزید کام ہو رہا ہے اس کیس پر؟ دیکھیے وہاں پہ چونکہ میں نے ان کے 5 اداروں کو جو ہے وہ اس میں مورد الزام ٹھہرایا ارشد کے قتل کو لے کر، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کو اسٹے میں لے کے جائیں گے. یہ کیس اسٹے میں جائے گا، پھر دوبارہ جو ہے وہ مجھے جدوجہد کرنا ہوگی، پھر اس کے بعد یہ کیس سپریم کورٹ میں جائے گا. تو اس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ وہاں پہ بھی سست روی کا شکار ہیں. لیکن صرف مجھے اتنی وہاں پہ ہوپ ہے کہ چلیں وہاں پر جو ہے وہ کیس کی سماعت تو ہوتی ہے نا. جیت اور ہار تو بہت بات کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن کم از کم وہاں کچھ ہو تو رہا ہے. بٹ اپنے ملک کی عدالتیں مجھے اتنا مایوس کر رہی ہیں. 100 سیڑھیاں چڑھ کے آپ عدالتوں میں جاؤ، سائلین کی لفٹس خراب ہوتی ہیں، اور وہاں جا کے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا کیس غلطی سے لگ گیا ہے یا آپ کو جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ انصاف دینا، تو بتا دیا جائے تاکہ ہم توقع نہ رکھیں، پھر ہم اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ کے بس صبر کر لینا. لیکن ہم کیا کریں بطور سٹیزن یا بطور شہری، ہمارے لیے انصاف کا حصول ان عدالتوں سے ہی ہے نا. مجھے کل بھی بہت زیادہ صدمہ لگا اور مجھے اس دن سپریم کورٹ میں بھی بہت زیادہ صدمہ لگا کہ اس طریقے سے لواحقین کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. مطلب پہلے ہی ایک انسان دکھی ہے اور آپ اس کو مزید دکھی کر رہے ہیں، آپ اس کو قانون کی بھول بھلائیوں میں، اور حکومت کی اب آپ باڈی لینگویج چیک کریں. آپ اٹارنی جنرل جو ہے وہ صاف کہہ رہے تھے ہم جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے. اس حکومت کے ہوتے ہوئے تو مجھے ویسے بھی انصاف کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن ایک اللہ کا بھی نظام ہے انصاف کا. جویریہ کی بات آپ نے سنی ہوگی. مظہر صاحب، آئی ہوپ یو کین ہیئر می ناؤ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ تسلیم کیا ہے اب کہ ارشد شریف کے خلاف ایف آئی آرز قانون کی نظر میں برقرار رکھنے کے قابل نہیں ہیں، انہیں ضمانت اور تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے تھا. ایز اے سینئر جرنلسٹ یور سیلف، آپ نے کام کیا جرنلسٹ کے لیے تھرو آؤٹ یور کریئر، کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ جو آل دا ordeal دیٹ ہی وینٹ تھرو اس کی روشنی میں؟ جی شکریہ فریاد. دیکھیے ارشد شریف کیس ہیز آلریڈی بین ڈسٹرائڈ، اور اس کی میں بھی آپ کو بیسک بتا دیتا ہوں. دیکھیے ارشد شریف کیس کو بیسکلی نہ جوڈیشل کمیشن ریزالو کر سکتا تھا نہ کوئی اور کمیشن. ارشد شریف کیس کو ریزالو کر سکتا تھا ایک اچھی کرمنل انویسٹیگیشن، جو کہ نہیں کی گئی اس کیس میں. اگر آپ دیکھیں تو 2 ممبرز کمیشن بنا تھا جو شروع میں سب سے انیشلی بنا تھا، اور اس کی میرا خیال ہے کوئی 60-70 صفحات کی جو رپورٹ ہے وہ براہ راست بتا رہی ہے کہ پاسبلی کون لوگ انوالو ہو سکتے ہیں اس کیس میں. اب وہ دونوں جو انویسٹیگیٹر تھے جنہوں نے انویسٹیگیٹ کی تھی، ان میں سے ایک کا تعلق انٹیلیجنس بیورو سے تھا اور ایک کا تعلق ایف آئی اے سے تھا. ان دونوں کی فائنڈنگز کو آپ سامنے رکھ لیں. اس کے بعد نہ آپ کو کسی جے آئی ٹی کی ضرورت تھی، نہ اس کے بعد کسی جوڈیشل کمیشن کی ضرورت ہے. اس رپورٹ کو جو ہائی کورٹ ہے، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یا کوئی اور کورٹ ہے، اس کو اسیس کر لے، اس کو دیکھ لے تو وہ ارشد شریف کیس کے کنکلوژن پہ پہنچ سکتی ہے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ارشد شریف کیس اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ یا دیگر کورٹ کے گرد گھومتا رہے گا، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی اس کا حشر وہی ہوگا جو دیگر جرنلسٹوں کے کیسز میں ہوا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ارشد شریف کیس میں وہ الٹیمیٹلی کسی کنکلوژن پہ پہنچ پائیں گے، کیونکہ آلریڈی بہت تاخیر ہو گئی ہے. آپ دیکھیں کہ جس کیس کے بارے میں خود کینیا کورٹ نے بہت واضح طور پہ ایک فیصلہ دے دیا ہے، اس کے سلسلے میں ہم اسی بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ جی ارشد شریف کیس میں جوڈیشل کمیشن بنا دیں، ارشد شریف کیس میں یہ کر لیں، ارشد شریف کیس میں وہ کر لیں. آپ کینیا کے کورٹ کی ججمنٹ پڑھ لیں، آپ 2 ممبرز کے کورٹ کمیشن جو انویسٹیگیشن کمیشن ہے اس کی فائنڈنگز پڑھ لیں،
آپ ارشد شریف کیس کی کنکلوژن پہ پہنچ جائیں گے. بہت شکریہ مظہبہ صاحب ہیں جو یہ صدیق صاحبہ فار جوائننگ اس. افسوس تھا ایک انالیسز ہم نے پچھلے کچھ دن پہلے بھی جب پروگرام کیا تھا تو ہمیں یہی کہا گیا تھا کہ وی ڈونٹ سی اٹ گوئنگ ٹو فار. اس وقت بھی یہ لگ رہا ہے کہ راؤنڈ سرکلز میں گھما گھما کر معاملہ جو ہے وہ یا تو دبا دیا گیا ہے یا ختم کر دیا گیا ہے یا اس میں سے کوئی آپ کو حتمی رزلٹ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.